This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है आपने, सिंपली आपने पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पर कॉल करनी है। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 042117000000 यानी 042111170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से इंशाल्लाह लाइव आपको जवाबात मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 032156520000। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको इल्म है, एक रिमाइंडर भी करवाना चाहता हूँ मैं कि पीर और जुमेरात को प्रोग्राम करने का हमारा मकसद क्या है। उसके पीछे एक तो मकसद ये है कि आपके जो जहनों में कुछ ऐसे सवालात उठते हैं, कोई ऐसे मामलात जो दीनी तौर पर आपको यू कैन से हर्डल होती है आपको उनके बारे में जानने में, तो हम आपके लिए हाजिर हैं कि हम आप इस प्लेटफॉर्म पे हमें लाइव रीच करें। मुफ्तियान किराम आपको जवाबात देते हैं उसमें। और इसके अलावा ये डे डिसाइड करने का मकसद था कि जो सुन्नत है ना, रोज़ा, पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना, वो सुन्नत को उजागर करना, आपको रिमाइंडर के तौर पर हम हाजिर होते रहें और हर पीर और जुमेरात को आपको बताते रहें कि आप कोशिश करें कि ये रोज़ा ख़ुद भी रखें, दोस्त अहबाब को इसकी तलकीन करें, अपने घर वाले फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको इसकी तलकीन करें और ख़ुद सबसे पहले कोशिश करें कि आप पीर और जुमेरात का रोज़ा ज़रूर रखा करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ जो मुफ्तियान किराम का पैनल हमारे साथ मौजूद है, मुल्क के नामवर मुफ्तियान का पैनल मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ेंगे जी। पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। और इनके साथ मौजूद है जी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब, वो भी हैं जी पैगाम फतवा कौंसिल के मेंबर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे मजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी जो पहली हमारा सेगमेंट है वो डेडिकेटेड है जो ख़बरें हैं। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख एक वायरल वीडियो देखने को मिली काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे। ASP जो शहरबान नकवी साहब हैं, वो कोई फैमिली थी, सॉर्ट आउट करते रहते हैं। आपको पता है जो पुलिस का महकमा है वो सॉर्ट आउट करते रहते हैं इस तरह के मामलात कोई भी हैं, और ये ख़ास सा कोई डिफरेंट किस्म का मामला था। वो सॉर्ट आउट करते हुए उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई। अब मैं डिटेल आपको थोड़ी सी अगर बताता चलूँ कि बात ये हो रही थी कि सामने हस्बैंड और वाइफ और उसके घर वाले मौजूद थे। उन्होंने कहा जी शेख आप सही। उन्होंने कहा जी बहन भाई जो है ना, शोहर ने क्या बोला, अपनी बेगम को कहा कि आपने बहन भाइयों से नहीं मिलना। उनकी लड़ाई इस बात पे थी कि उसने मना किया है कि बहन भाइयों से तुमने नहीं मिलना, जबकि वो कह रहे हैं जी, खातून कहती है मैं 2 वीक बाद जाती हूँ, मैं कौन सा कुछ बहुत हर रोज़ गई होती हूँ, तो इसमें क्या ही हर्ज है। उसने कहा या तो तुम अपने बहन भाइयों से मिलोगी या मेरे साथ रहोगी, इसमें से डिसाइड कर लो। अब उसका फैसला करवाने वो पहुँच चुके जी ASP साहिबा के पास। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी बहन भाई छोड़ते हो, शोहर को बोला ऐसा करो ना, अगर तुम उसको कह रहे हो तुम भी छोड़ दो, तो उसने कहा मैं क्यों छोड़ूं। उसने कहा अगर तुम अपने ऊपर ये चीज़ लेके आ रहे हो तो उसके लिए भी बेहतर है तुम उस हिसाब से सोचो। तो तलाक के मामले को बेसिकली सुलझाया उन्होंने। तो इस मामले में मैं शरई रहनुमाई दरकार थी आपसे कि क्या शोहर बीवी को अपने बहन भाइयों के साथ कतई रहमी का कह सकता है, और क्या औरत शोहर के रोकने के बावजूद, सबसे पहले तो आपने हमें वो क्लियर करना है। सेकेंडली, अगर तो है कोई ऐसी सच बात, तो अगर शोहर रोकता है मेके जाने से, तो खातून उसके ये रोकने के बावजूद जा सकती है अपने मेके? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है नहायत पाकीज़ा रिश्ता है, महब्बत और उनस का रिश्ता है, और इस रिश्ते को ना ज़वाबित और क़वानीन के तहत नहीं लाना चाहिए। ये महब्बत की बुनियाद पर कायम होने वाला रिश्ता है और महब्बत ही की बुनियाद पर इसको चलाया जाए। तो जब औरत की शादी हो जाती है तो अब इसके ऊपर खावंद का ये हक़ है कि
وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے. اچھا ٹھیک ہے. صراحتاً اجازت ہو یا عرفاً اجازت ہو، اس کی مرضی کا پتہ چل جاتا ہو عورت کو کہ وہ منع نہیں کریں گے تو پھر تو جا سکتی ہے گھر سے باہر، ورنہ اس کی اجازت درکار ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت اپنے میکے جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ ہے بڑا یعنی کہ ایک غمناک واقعہ، جب ان پر تہمت لگی تو وہ ان کو پھر جب پتہ چلا پریشان ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتأذن لی ان آتی ابویہ، آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟ تو پوچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اچھا ٹھیک ہے. اب جب یہ خاوند کے پاس ہے، خاوند کے نکاح میں ہے تو اجازت کے بغیر تو نہیں جائے گی. اچھا اجازت لازمی. اجازت لازمی ہے. لیکن خاوند کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قطع رحمی پر ابھارے اور اس کا حکم دے کہ تم نے اپنے والدین سے ملنا ہی نہیں ہے. کوئی مسئلہ ہے نہیں، والدین جو ہے اس کے فساد کرنے والے نہیں، اس کے جو محارم ہے بھائی ہے بہنیں ہیں وہ کوئی یعنی کہ خرابی پیدا کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ اس کا حق ہے جانے دیا جائے. اور اگر یہ روکتا ہے خاوند بغیر کسی وجہ کے، یہ مجرم ہے، یہ گناہگار ہے. جب اس کے حقوق میں سے کوئی کمی آ نہیں رہی اور 15 دن کافی وقت ہے، وہ اسی کے گھر میں رہتی ہے اور پھر خاوند کے گھر بھی جاتی ہے تو 1 دن کے لیے 2 دنوں کے لیے یعنی میکے جاتی ہے، والدین جاتی ہے، والدین کے پاس جاتی ہے تو وہ 1 دن 2 دنوں کے لیے جاتی ہے، تو پھر بھی اس کو روکنا یہ ظلم ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے خاوند کے لیے. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ عورت کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ پھر خاوند کو بھی کہے کہ آپ مجھے روکتے ہیں لہذا آپ بھی اپنے والدین سے نہ ملیں. عام حالت میں اب بیوی کہے خاوند کو کہ آپ نے اپنے والدین سے نہیں ملنا، بھائیوں سے نہیں ملنا، بہنوں سے نہیں ملنا، یہ اس کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، کلیئر. یہ خاوند ہے، وہ بیوی ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجل کو خاوند کو قوام بنا دیا ہے، نگران بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا ہے. اب جو ہے وہ اس کے اوپر یہ پابندی لگائے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جب بھی چاہے اپنے والدین سے مل سکتا ہے. ہاں اگر اس کے والدین بھی، خاوند کے والدین بھی فساد ڈالنے والے ہیں، خرابی ڈالنے والے ہیں، تو وہ بیوی جو ہے اپنے خاوند سے کہہ سکتی ہے کہ آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی صاحب، بہن صاحبہ جو ہے یہ خرابی کرتی ہے، صحیح معنوں میں کرتی ہے. ہاں صحیح. پھر تو یہ مشورے سے بات ہو سکتی ہے، اس کو پابند نہیں کر سکتی کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ مسئلہ ہے. باقی یہ تو ایک صلہ رحمی ہے اور صلہ رحمی سے خاوند روکتا ہے اپنی بیوی کو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح وہ جو ہے نا بیوی روکتی ہے اپنے خاوند کو صلہ رحمی کرنے سے تو جائز نہیں ہے. صلہ رحمی کرنا تو واجب ہے اور ضروری ہے کہ موازنہ رکھا جائے، ایک بیلنس رکھا جائے ان معاملات میں اور خرابی کی طرف معاملہ نہ جائے. ٹھیک ہے. شیخ محترم محمد نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا اس بارے میں، چاہوں گا آپ بھی ضرور فرمائیں. جی کافی باتیں تو شیخ محترم نے کر دی. جی بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ کئیوں کو اپنے جو مرد ہے تو اس کو بیوی کے جو میکے ہیں اور اپنے سسرال ہیں ان کا ذرا ادب احترام گراں گزرتا ہے یا ان کی طرف جانا. بات وہی ہے کہ اگر وہاں کوئی غیر شرعی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے جاتے ہیں نا میکے یعنی اپنے ننیال، تو وہ پھر وہاں کوئی حالات بعض اوقات سازگار نہیں ہوتے. ہاں اس میں ایسا اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے وہاں سے کوئی ٹپس لے کے آتی ہیں تو گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں اور ایسا معاشرے میں دیکھا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے بھی معاملہ جو ہے نا بعض اوقات خاوند اس لیے بھی پابندی لگاتا ہے لیکن وہ لگائے تو وہ عارضی ہو بالکل کہ تم نے نہیں جانا، بس اس کا مقصد کوئی انتقام لینا نہ ہو یا ان کو قطع رحمی کی طرف ابھارنا نہ ہو، بس یہ کہ اس کو تنبیہ کی جائے کہ بھئی تم نے اب نہیں جانا ادھر. ٹھیک ہے. یعنی یہ محدود وقت کے لیے اہل علم کہتے ہیں، محدود وقت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، زیادہ نہیں. اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
یہ نشوز کا لفظ عورتوں کے بارے میں بھی ہے وہ، اور دوسری جگہ مرد کے بارے میں بھی ہے، وَامْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزا، کہ اگر عورت کو یہ خطرہ ہو کہ اس کا جو خامند ہے وہ حدود سے نکل رہا ہے، وہ حدود کون سی ہیں؟ وہ وہی حدود ہیں جو پیار و محبت کی ہیں، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا نا شروع میں، وہ محبت کی حدود سے نکل رہا ہے، یعنی اس کا ایک تعلق تھا نا، اب وہ ٹائم نہیں دے رہا، وہ وقت نہیں دے رہا، تو یہ بھی نشوز ہے اس کا، اس محبت کے دائرے سے باہر نکلنا۔ تو اس وجہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیار و محبت کا ایک تعلق ہے، تو اس کو پیار و محبت ہی سے پروان چڑھانا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو ضابطوں اور قانون کے تحت لائیں۔ اب ایسے جو رشتے جوڑ دیے جاتے ہیں نا زبردستی، یعنی کہا وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ تم بھی پھر ایسے کرو، یعنی یہ پولیس افسر کی طرف سے، جی اے ایس پی ہیں ماڈل ٹاؤن کی، ہاں جی، انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ کو ایسے پھر آپ بھی توڑیں۔ اب یہ حل نہیں ہے اس کا، اس کا حل یہ ہے کہ اس کی مفتی صاحب وہ سمجھانا بھی تو چاہ رہے تھے نا بیسیکلی، اگر کسی کو اگر سمجھانے کی غرض سے ایک شخص اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کو بتانا بھی تو ہے نا یار، اگر تم اپنی جگہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ کیا تم پہ کیا بیتتی ہے، تو اگر یہ نقطہ نظر ہو پیچھے پھر تو بہتر نہیں ہے۔ اب بس یہ سمجھانے کے لیے تو ایسے ہو سکتا ہے حکمت اور دانائی کے پیش نظر، لیکن اس کو ایک حکم یا وہ ایک قانون یا ضابطہ وہ نہیں دیا جا سکتا، اور اس میں ظاہر ہے جو اسی طرح جو میاں بیوی آپس میں ان کے ریلیشن ہیں، تو تعلقات ہیں، وہ ایسے چلانے چاہیے کہ وہ ان میں ایسی جو ہے نا قانونی اور ضروریات پیش نہ آئے، اور وہ اور بیوی جو ہے نا، بیوی جہاں تک ہمارا تجربہ ہے کہ وہ اپنے میکے کو زندگی بھر نہیں بھول سکتی، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، کوئی بھی اس کے ساتھ حالات پیش آئیں، وہ اپنا میکا اس کا میکا ہے، تو اس وجہ سے اس کی نفسیات کو خیال رکھتے ہوئے ایسی پابندیاں لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ قطع تعلقی کہیں کہ جانا ہی نہیں ہے مستقل، اگر گئی تو پھر تم ادھر نہیں رہو گی، یہ بالکل اسلام نے بھی تو حدود قائم کی ہیں، اور وہ مشہور جو حدیث مبارکہ ہے لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق کی بات نہیں ماننی، تو پھر وہ ظاہر ہے اس کا یہ پابندی لگانا ہم روکیں گے کہ کوئی خامند یہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ تم ادھر جانا ہی نہ، کیونکہ رشتہ بیسیکلی توڑنا نا، تو اسلام تو اس کے بالکل خلاف ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ کہا گیا کہ بہت بڑا معاملہ ہے، تو 3 دن ایک لمٹ ہے، اس کے بعد کسی مسلمان بھائی کے ساتھ آپ توڑ بس وہ وجوہات جو عرض کی شیخ صاحب نے بیان کی، میں نے بھی عرض کی، تو اس میں یہی ہے نا کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، شرعی ہاں جی، اگر شرعی کوئی دیکھیں کوئی تربیت میں فرق آ رہا ہے، وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال ہے، یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہے ٹھیک ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ ان کا کوئی آپس میں ادھر تعلق بن جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے معاملات، کیونکہ وہ عورت جو اسی محلے میں یا اسی علاقے میں پروان چڑھی ہے تو ظاہر ہے ادھر جائے گی تو اس کے خدشات اور خطرات ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں خامند نہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا ہے، اسی لیے تو خامند کو حسن جو کہا گیا، محسنات کا مطلب کیا ہے کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے وہ ایک قلعہ بند ہوگی، محسنات کا مطلب ہے قلعہ بند ہونا، بالکل ایسے، تو خامند اس کے لیے قلعہ ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کون اس پہ کہاں کہاں سے حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے عورتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے خامند ہماری عزت اور آبرو چاہتے ہیں، اگر یہ پہلو موجود۔ ایک تو پہلو بیان ہو چکا ہے میل کی طرف سے، اگر خاتون کی طرف سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بچوں کی تربیت یا دیگر کوئی بھی شرعی معاملہ ہے، اس کی وجوہات کے بنا پر وہ خاوند کو اس اپنے والدین جو ہیں، خاوند کے والدین، ان سے قطع رحمی کے متعلق مجبور کر سکتی ہے؟ آپ مجبور نہ کریں، وہ یہ کہے کہ دیکھیے ہم نے ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہے، ہاں بالکل، اور ہمارا قیمتی ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بے شک ایسے ہی، تو ان کی تربیت کے پیش نظر آپ بھی ذرا ان کی طرف سے احتراز کریں، کم از کم بچوں کو ان سے دور رکھیں جو سبب ہے اصل میں، ہاں جی بالکل، تو ان کو ان سے دور رکھا جائے تاکہ وہ ان کے اثرات ان پہ مرتب نہ ہوں یا ایسا کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ وہ کہہ سکتی ہیں جو شریعت کے حوالے سے، باقی یہ ظاہر ہے وہ ایسے پابندی نہیں لگا۔ شیخ فرمائیے۔ ہاں جی، یہی بات ہے کہ یہ سب کچھ مشورے سے ہو، خیر خواہی کی بنیاد پر ہو اور اچھے انداز سے ہو، تو پھر خاوند تو بیوی کا یعنی فرمانبردار ہی ہوتا ہے، جس طرح بیوی فرمانبردار ہوتی ہے اور اسی طرح اطاعت کرتی ہے، تو یہ خاوند بھی ایسا ہی مطیع بنتا ہے، اور جب عورت خاوند کی اطاعت کرتی ہے نا، سبحان اللہ، صحیح ابن ماجہ کے اندر، ابن حبان کے اندر ایک حدیث آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اذا صلت المرأة خمسها،
جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، ہاں جی، وسامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وہ اطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہو داخل ہو 8 دروازے، تمام در دروازے کھول دیے جاتے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جو عورت ہے، بیوی ہے، اس کی کیا شان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، کیونکہ حدیث جو ہے یہ بھی وحی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ایک متاع ہے، اسباب ہے، سامان ہے اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور سب سے بہترین متاع دنیا کی جو متاع ہے وہ ہے نیک عورت۔ ماشاءاللہ۔ اور نیک عورت کی پھر جو صفات بیان فرمائی ہے وہ کیا بیان فرمائی ہے، وہ نیک عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب آپ اس کی طرف دیکھیں وہ تجھے خوش کر دے، ہاں بالکل وہ بھی پیار سے محبت سے تیری طرف دیکھے، اور جب تم اسے کوئی اذا امرتہا اطاعت کا، جب تم اسے حکم دو تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تم وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب آپ اس سے غائب ہو جائیں، کام کاج کے سلسلے میں سفر پہ جائیں، تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور خاوند کے مال اور اولاد کی بھی حفاظت کرے، یہ ہے المرأۃ الصالحہ۔ تو عورت کی تو شان ہی بہت بلند ہے، تو اسی سے گھرانہ بنتا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ قطع رحمی جو ہے نا، یعنی کہ صلہ رحمی کی شکل صرف یہ نہیں ہے کہ یہ خاتون اس کے گھر جائے گی، یعنی اپنے میکے جائے گی، والدین کے گھر جائے گی، صرف اس سے نہیں ہوتا، یہ فون بھی کر سکتی ہے، اس کے والدین اس کے گھر آ سکتے ہیں، اس کے بھائی اس کے گھر آ سکتے ہیں، بہن اس کی گھر آ سکتی ہے، اور وہاں پر جو مسائل ہوتے ہیں، اب یہ جائے گی اور بار بار جب جاتی ہے تو اس کی جو بہنوئی ہے وہ بھی ادھر آئے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسری بہنیں بھی آئی ہوتی ہیں تو ان کے خاوند بھی آئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا مسائل اس طریقے سے بنتے ہیں کہ عورت جا رہی ہے، وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، تو پھر خاوند کو تو کچھ وہ ذمہ داری ہے نا اس کے سپرد، وہ پھر اس کی تربیت کرے گی۔ آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی مفتی صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ بیک ٹو دا ٹاپک، ہمارے جو سوالات ہیں ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں ایک سے زائد امام باقاعدگی سے نماز پڑھاتے ہوں تو جماعت کی فضیلت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ دوسری جماعت جو ہے نا عام مساجد میں، اس کا ثبوت نہیں آیا، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کی کراہت کے قائل ہیں، اور ہمارے جو عام فقہا ہے وہ بھی کراہت کے قائل ہیں کہ ایک محلے کی مسجد ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر اور کہتے ہیں ہم جا کے اپنی جماعت کرا لیں گے، بالکل ایسے ہی، یہ صورت تو مکروہ صورت ہے، اور اس صورت میں یقیناً پہلی جماعت کی فضیلت ہے اور بس۔ کئی لوگ اسپیشلی ویٹ بھی کرتے ہیں نا اس چیز کے لیے کہ وہ ختم ہو، ہم دوبارہ ہم جائیں گے جو ہم امامت کروائیں گے، یہ بالکل جائز نہیں، یہ طریقہ کار ہی جائز نہیں۔ اچھا، ایک اور صورت ہے، یعنی کیا مسجد نبوی میں ایسے ہوتا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا؟ یہ سوال ہے، بالکل نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، بندہ آ گیا ہے اور اس نے دیکھا جماعت ہو گئی ہے، گھڑیاں تو تھی نہیں، شاذ و نادر، وہ نماز پڑھنے لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اس پر صدقہ کرے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی جماعت بن جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جماعت ہو گئی ہے اور بعد میں لوگ آئے آؤ ہم جماعت کرتے ہیں۔ یہ محلوں کی مساجد میں جو جس کے نمازی ایک طرح سے متعین ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے نا، یہ سفر، سڑک کے اوپر مسجد ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ ابھی پہنچے ہیں، بس آ گئی ہے، اترے ہیں، اچھا اب وہاں پر جو بھی جماعت ہو جائے انشاءاللہ تعالی سب کو وہ فضیلت حاصل ہے، چاہے وہ پہلی جماعت ہے چاہے وہ دوسری جماعت ہے، کیونکہ وہ لوگ مسافر ہیں اور اسی وقت ان کا ادھر پہنچنا یعنی ہوتا ہے تو انہوں نے وہ کر لی۔ یا بازار ہے،
بازار میں بھی ایسی وہ سفر والی بات ہی ہوتی ہے نا، لوگ آ رہے ہیں، ہاں جی، ابھی کچھ پہنچے ہیں، دیکھا جماعت ہو گئی ہے، 5 بندے ہیں 10 بندے ہیں وہ دوسری جماعت کرا رہے ہیں، ان کی نیت یہی تھی کہ ہم نے پہلی جماعت میں شامل ہونا ہے، لیکن اب وہ پہلی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے بوجہ سفر کے، مصروفیت کے، تو یہ بھی انشاءاللہ دونوں جماعتوں کو ثواب مکمل ملے گا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو یہ جماعت ہو جائے گی پھر میں چلا جاؤں گا، یہ تو وہ کراہت والی صورت بنتی ہے۔ ہاں ایک استثناء ہے، دکان کھلی ہے اور دکان میں نا 2 بندے کام کر رہے ہیں، 3 بندے کام کر رہے ہیں، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، 2 بندے جائیں جماعت میں، ایک بندہ دکان کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہے، وہ بعد میں جائے، اب وہ ایک عذر ہے، عذر شرعی اس کو حاصل ہے، اپنی دکان اپنے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے تو کر سکتے، دکان بند کرنا اور پھر اس کو کھولنا، سامان نکالنا، یہ بھی بڑا مشکل ہے، یہ حرج ہے، تو اس حرج کی صورت میں اس کو دوسری جماعت میں اگر وہ کرتے ہیں ایسے لوگ، انشاءاللہ ان کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، شیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا اس کے بارے میں۔ جی، اس میں ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے جیسے دکان کی ہے مسئلہ، اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہے، گھر میں کوئی دعوت ہے، جی یہ شرعی عذر ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا حضرت الطعام، کہ جب کھانا حاضر ہو، یعنی حاضر ہو، یہ بھی ہے حاضر ہونے سے کیا مراد ہے سر؟ یعنی موجود ہو، یہ نہیں کہ ابھی پک رہا ہے تو بیٹھے ہیں چلیں نماز کھا کے پڑھیں۔ اگر اذان ہو چکی ہے اور کھانا بالکل تیار ہے، ہاں اب بتائیے کیونکہ 15 منٹ کا وقت جی جی وہ کھانا کھائیں گے، جی کھانا کھائیں گے اسی طرح۔ اور اذا قدم العشاء بھی ہے کہ جب شام کا کھانا پیش کیا جائے، تو عشاء کا جو لفظ ہے نا، یہ شام کے کھانے کی خاص ہے، کیونکہ جب دن بھر بندہ تھکاوٹ سے اور محنت کر کے آتا ہے تو بھوک بھی زیادہ ہوتی ہے، بہرحال تو پھر نبی سے فرمایا کہ اس سے مغرب سے پہلے تم کھانا کھا لو، ٹھیک ہے، تو یہ اس صورت میں ہے۔ تو بہرحال کھانا بھی ایک عذر ہے، اسی طرح کوئی نیند میں رہ گیا تو یہ بھی ایک عذر ہے، تو جب اسے جاگ آئے، وہ مسجد پہنچے ہیں بالفرض، ایک ادھر سے آ گیا ایک ادھر سے آ گیا، تو یہ جماعت کرا لیں۔ جی جی، وہ سنن نسائی کی ایک روایت بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص چلتا ہے، مسجد پہنچتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ میں جماعت میں ملوں، وہ مسجد پہنچا تو نماز ہو گئی تھی، تو اس کے لیے وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا بھی نماز پڑھ لے۔ اچھا، اس کے ذہن میں کیونکہ وہ پڑھتا رہتا ہے، جی جی پڑھتا رہتا ہے، جماعت کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اب بھی چلا، جیسے ہمارے ہاں مثلا بعض اوقات مسجد پہنچتے پہنچتے کوئی رستے میں کوئی بلاکیج ہو گئی، کوئی روڈ یا ایسا کوئی مسئلہ، یا کوئی ٹائر پنچر ہو گیا، کچھ ہو گیا، جی وہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تو اب یہ پہنچے گا نا، تو انشاءاللہ اس کو وہ اجر اللہ تعالیٰ وہ فضیلت وہ دے دیں گے جو جماعت کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بالکل اس بات پہ ضرور عمل پیرا ہونا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ ملنا اور اس کو فوقیت دینا، یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ بالکل، کیوں نہیں سر۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو کھانے کے دوران نا نماز کی تاخیر، یہ صرف شام کے کھانے کے ساتھ نہیں خاص، بلکہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ لا صلاۃ بحضرۃ طعام، جب کھانا حاضر ہو کوئی نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ بندہ اس کھانے کی طرف اس کا دل جا رہا ہے، توجہ ہوئی، اور بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں دوبارہ وہ، یعنی اگر گرم کرو گے، گرم کرنے کی بھی وسائل بعض اوقات نہیں ہوتے، گرم کرو گے تو اس کا وہ ذائقہ بھی نہیں رہتا، تو اس لیے جب کھانا حاضر ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ اسی ٹائم اسپیشلی ہم نے کیا ہو کہ جی نماز کے وقت ہی، نماز کے وقت ہی ہم نے کھانا وہ کرنا ہے، نہیں یہ تو پھر حیلہ ہے، پھر جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ، پوچھا گیا ہے کہ نماز کتنے فاصلے پر قصر ہوتی ہے؟ جی، اس حوالے سے ظاہر ہے جو حدیث مبارکہ میں لفظ ہیں وہ 3 فرسخ کے ہیں، تو 3 فرسخ کو جب ہم ادھر کے کلومیٹر کے حوالے سے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں تقریباً یہ 15 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ بنتا ہے۔ 15 کلومیٹر؟ جی اچھا 15 کلومیٹر شہر والا ہے؟ نہیں، شہر کے باہر۔ میں تھوڑا سا آپ میں آپ سے سر دیکھو، محدثین کا یا حدیثوں میں جو بات آئی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہے مکمل، اچھا ٹھیک ہے، اور جب ذوالحلیفہ آئے ہیں اچھا تو آپ نے قصر پڑھی ہے۔ اچھا، اس کا کتنا فاصلہ سر؟ یہ تقریباً جو 6 میل ہے، 6 میل، مطلب کلومیٹر میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی 10 کلومیٹر کا ہاں جی، فاصلہ 10 کلومیٹر۔ اچھا، اب یہ ہے یہاں سے آپ نے مدینہ
کی آبادی بھی نظر آ رہی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کوفہ سے نکلے, کوفہ کی آبادی نظر آ رہی تھی, آپ نے قصر شروع کر دی. واپس آئے ہیں تو کوفہ کی آبادی نظر آ رہی تھی, آپ قصر فرما رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب آبادی کے اندر داخل ہوئے ہیں پھر انہوں نے مکمل نماز پڑھی. تو آبادی ہے, تو جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا آبادی کا اعتبار ہوگا, اور آبادی کا اتصال یہ ایک اہم مسئلہ ہے. جب متصل ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک ہی شہر ہے. جب ان کے درمیان کوئی فاصلہ آ گیا ہے, سمپل سا رول ہے. ہاں بس. ابھی آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے لاہور کی حد ختم ہوتی ہے بیگم کوٹس کے ساتھ سے, اور ادھر سنگیا پل کی طرف سے وہ پھول چوک ہے ایک, اسے اس کے قریب سے. اب وہاں سے آگے شیخوپورہ شروع ہے. اب وہ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ بھی یہاں, یہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ چونکہ آپ ضلع شیخوپورہ میں آپ یہاں پہ جائیں تو قصر کریں گے یہاں پہ, تو ایسا نہیں ہے. تو وہ جو قول ہے نا ان فقہا کا جنہوں نے کہا کہ متصل آبادی, وہ بہرحال دل کو لگتا ہے. اچھا وہ زیادہ قریب ہے, اس کو فالو کریں. اس کو فالو کریں. تھینک یو سو مچ مفتیان کرام, بہت شکریہ. ناظرین کرام یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کو انکریج ہم کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لائیو کالز کریں, اپنے مسائل کا حل مفتیان کرام سے جانیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700 یعنی 0421117000. آپ یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. ایسے سوالات جو آپ یہاں پر نہیں پوچھنا چاہتے, کوئی پرائیویسی ایشوز ہیں یا آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں یہاں پر پوچھنے میں, تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے واٹس ایپ پہ, ہمیں سوال موصول ہوا. پوچھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے 5 سال چھوٹا ہوں اور میری وائف کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. میں کماتا نہیں اور میں ابھی پڑھائی مکمل کر رہا ہوں. میری بیوی کو میرے کام نہ کرنے سے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھ پر سب گھر والے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو اور ویلے ہو, نکارا ہو, اس طرح کے تانے بھی کستے ہیں. تو میں ان تانوں سے بہت زیادہ تنگ ہوں. اس کا حل بتا دیں مفتی صاحب کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اپنی بیوی سے 5 سال چھوٹا ہے, ہاں جی, تو بیوی سے 5 سال چھوٹا ہونا یا زیادہ چھوٹا ہونا یا عمر میں زیادہ ہونا, یہ کوئی عیب والی بات تو ہے نہیں. سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہیے ہمیں. ہاں جی, بلکہ بعض اوقات بیوی جو ہے نا عمر میں بڑی ہو زیادہ ہو تو وہ سنجیدہ ہوتی ہے, اور اپنے خاوند کو جو کہ عمر میں وہ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی سنبھال لیتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. جیسا کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو پہلی تو یہ بات ہوگی. المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بہت کم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ تھی. اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی, 25 سال بتاتے ہیں اہل تاریخ, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر زیادہ تھی. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پہلے تو سوسائٹی کو اس کو نارملائز کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک خاتون ایک بیوی خاوند پہ خرچ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے, تو بعض اوقات جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تنکح المرأۃ لأربع, ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات سے. ہاں جی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے لمالہا, اس کے مال کی وجہ سے بھی. تو یہ بھی ایک سبب ہے, ایک داعیہ ہے, ایک تقاضا ہوتا ہے بندے کا. تو اس کی یہ کوئی یعنی کہ شرم والی بات ہے. حرج تو نہیں ہے, یہ دیکھ کے بھی کرنا چاہیے. بالکل, لیکن وہ یہ ہے نا وہ جو صفت اعلیٰ ہے اس کو مد نظر رکھنا. اچھا, یہ صفت اعلیٰ نہیں ہے, یہ صفت ادنا ہے. صفت ادنا ہے. ٹھیک ہے. صفت اعلیٰ یہ ہے کہ والدین ہے, دین کی وجہ سے, سب سے اوپر. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو فر بذات الدین, جو دیندار ہے نا اس پر کامیابی حاصل کر, اس کو اپنے قابو میں کر. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اگر ایک دیندار عورت ہے اور اس کے ساتھ یہ صفات بھی ہے, سبحان اللہ, مال بھی ہے, جمال بھی ہے, حسب و نسب کے لحاظ سے بھی بلندی پہ ہے, تو سبحان اللہ, اللہ کی دین ہے. 4
اعلیٰ صفات جو ہے نا جمع ہو گئی، جن میں دین سب سے بلند ہے. بلند ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب عورت جو ہے اگر وہ خاوند کو کچھ دیتی ہے، قرآن میں آیا تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مہر کے متعلق فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر یہ بیویاں خوشی کے ساتھ تمہیں کوئی چیز دے دیتی ہے، مہر جو ہے نا مہر میں سے کوئی چیز معاف کر دیتی ہے اور کہہ دیتی کہ یہ لے لو، تو اسے کھاؤ، مزے سے کھاؤ اور بہت اچھا سمجھ کے کھاؤ. اگر خوشی سے دے تو ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو یہ ادائیگی جو ہے نا حق ہے، اس کو خاوند کو دیتی ہے تو بالکل صحیح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل ہے، ان کی جو بیگم تھی نا وہ بھی کام کاج کرتی تھی، یعنی وہ چیزیں ہاتھ سے بناتی تھی اور فروخت کرتی تھی، تو اس وجہ سے وہ مالدار تھی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی بنسبت غریب تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں زکوٰۃ دیتی ہوں یا صدقہ دیتی ہوں تو آپ کو دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ اچھا. تو انہوں نے کہا اس کے لیے پوچھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا خود جا کے پوچھو. ٹھیک تو ہے. زینب، ان کا نام زینب تھا رضی اللہ عنہ، وہ پھر گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ڈبل اجر ہے، اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور صدقے کا بھی اجر ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ہے. تو خاوند پر یہ جو خاتون خرچ کر رہی ہے ڈبل اجر کما رہی ہے اور بہت اچھا. اور یہ ویلا نکمہ نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ سٹڈی کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بیوی کا تعاون اس کو حاصل ہے. تو بیوی کی کمائی یہ کھانا کہاں پر ناجائز لکھا ہے؟ حلال ہے جب وہ خوش دلی سے دے رہی ہے. تو ہم اپنے اس بھائی کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ مطالعہ کریں، تعلیم حاصل کریں، سٹڈی کریں، اور یہ جو معاشرے کی باتیں ہوتی ہیں معاشرے کا پریشر ہے، ہاں جی، اس کو بالکل نہ یہ پس پوس ڈال دے، اپنے کام سے کام رکھے، بیوی کے ساتھ البتہ اس کے آپ ممنون رہے، زیر احسان رہے. تو محبت جتنی دے سکتے ہو دیتے جاؤ انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے میں برکت عطا فرمائے اور سوسائٹی کے پریشر میں آ کے کوئی غلط ڈیسیژن نہ لے لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جوڑا سلامت رکھے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام چینل کی پوری ٹیم کو، سب کو جنہوں نے بھی اس آخر وقت میں اسلام رمضان میں مدد کی، اللہ سب کو اپنا اس میں اجر عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھے ہیں فارغ ذکر و کر، پھر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ، ہاں جی، یا کوئی فوت ہو گیا. ہاں جی، میری ایک سوچ ہے جی، میں کہتا ہوں کہ یا اللہ اگر جنت کا کو کم سے کم مقام بھی اللہ مجھے دے دے نا تو میرے لیے وہ اعلیٰ مقام ہے. اچھا ٹھیک. میں اس میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام؟ میری ایک آدھی سیدھی بات ہے کہ گناہ گار ہیں، اللہ جیسا ہی جگہ دے دے گا وہ مجھے قبول ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہی کہنا چاہیے یا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مانگنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انسان کی خواہشیں تو نہیں کم ہوتی انشاءاللہ، پھر بھی ہم مفتیان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. شیخ جی، بڑی اچھی سوچ ہے، آج جاننا ہے، آج جاننا سوچ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پر جو ہے نا اس کی رحمت کی ایک درخواست ہے، اپیل ہے، فضل و رحمت اور اپنی کسی نیکی کو بڑا سمجھنا نہیں ہے. ہاں تو ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی، یہ انکساری یہ بہت پسند ہے. بے شک. اور اہل ایمان ہوتے بھی ایسے ہیں کہ وہ اعمال کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ہوا بھی، ہاں یہ اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی پا سکیں کہ نہ. اللہ. باقی یہ تو ایک پہلو ہو گیا، لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. اچھا جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی فرمان جی، ہے. سبحان اللہ. فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ جو ہے، فردوس ہے سب سے جی جی، بلند مقام، جو عرش کے نیچے جو ہے نا وہ فردوس ہے، اللہ کے عرش کے نیچے. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ فردوس کا سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنے امتیوں کی اڑان، ان کی سوچ فکر کو بہت بالا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے اہم ہدف کے لیے اپنی زندگی کی بازی لگائیں، ماشاءاللہ، جستجو کریں اور پوری کوشش اور کاوش کریں. تو یہ تو ٹھیک ہے
کہ اپنی سوچ اپنی جگہ پہ، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ سب سے بلند، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی ایسی امید رکھنا کہ یا اللہ مجھے فردوس اعلیٰ دے، مجھے فردوس بری چاہیے، اچھا مفتی صاحب میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، یعنی تیرا دیدار چاہتا ہوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں، جیسے صحابہ نے سوال بھی کیا. جی مفتی صاحب جیسا کہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، آپ فرمایا کہ عاجزی تو اچھی بات ہے، بہت بہترین، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اسے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی شخصیت، جیسے اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اسی حساب سے مانگنا ظاہر چاہیے. ہے اللہ کی ذات، اور یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی نا، ہاں جی کہ بالکل، آپ نے باقاعدہ فردوس کا فَإِنَّهَا عَلَى الْجَنَّةِ کہ یہ جنت کا سب سے بلند حصہ ہے، تو تم سوال کرو تو اس کا کرو. ہاں اس کا کرو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فردوس ہی کا سوال کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو ہم بڑی ایک منزل کی جستجو رکھیں گے، دعائیں کریں گے، اس کی کاوش کریں گے، چلیں اللہ تعالیٰ پھر دے دے. اور ادنا جو جنتی ہے نا وہ بھی کوئی کم درجے کا نہیں ہے. وہ فرمائیے گا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت سب سے ادنا جنتی کو ملے گی جو رو دھو کے جنت میں جائے گا، یعنی آخر میں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو فردوس کا حقدار بنا دے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. آمین آمین. ہم اس سے اسی کا سبب. بہت شکریہ. شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. شیخ صاحب نے بہت زبردست جواب دیا الحمدللہ. اور میں اتنا ہی اضافہ کر دوں کہ یہ جو دعا ہے نا، ہاں جی، یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. اور یہ دعا جو ہے یہ عاجزی کی بہت بڑی نشانی ہے. اور جو دعا نہیں مانگتا وہ متکبرین میں ہوتا ہے. اچھا اللہ سے سوال ہی جو نہیں کرتا. ہاں جی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. یہ عبادت یعنی عبادت دعا، الدعاء هو العبادہ حدیث میں آیا ہے. تو اب یہ دعا نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اور دعا مانگنا یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اختیار کرنے والی بات ہے. بندہ عاجز ہو کے مانگتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس. جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو. وہ اعلیٰ جنت ہے، اوسط جنت ہے. جنتوں کے تمام جنتوں کے درمیان یہ فردوس ہے اور سب سے بلندی پر ہے. بہت شکریہ جی مفتیان کرام. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو دیکھنے والے ہیں موجود ہیں یہاں پر تمام، سب کو ایسی جنت میں اکٹھا کرے، جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. آمین ثم آمین. مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ مسافر اگر مقامی امام کے ساتھ 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے گزر جانے کے بعد شامل ہو تو کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہے؟ امام کی 4 رکعتیں ہیں اور مسافر نے درمیان میں شامل ہو کر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی جلیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بین ہی اس طرح کا سوال پوچھا گیا. اچھا سیم. اچھا پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ جو مسافر شخص ہے وہ مقیم امام کے پیچھے مکمل نماز پڑھے گا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں مکمل نماز پڑھے گا اور یہی سنت ہے. ٹھیک ہے. صحابی جب سنت کا لفظ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بے شک. ایک بات ہو گئی. پھر ان سے پوچھا گیا کہ مقیم امام نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اب 2 آخری رکعتوں میں جو ہے مسافر مقتدی مل گیا ہے، تو اب وہ سلام ساتھ پھیرے گا کہ نہیں؟ ہاں بالکل. تو وہ مسکرائے اور کہا کہ نہیں یہ مکمل پڑھے گا. ٹھیک ہے. یہ مکمل پڑھے گا. جب یہ مقیم کے پیچھے مقتدی بن گیا ہے تو اب جو مقتدی کی نماز ہے اس کی بھی یہی نماز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو مکمل اس کو نماز پڑھنی چاہیے. اگرچہ ایک قول ایسا بھی ملتا ہے، یہ نہ صحابہ میں سے نہیں، بعض کے فقہاء میں سے بعض نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب یہ امام ہی سلام اس نے پھیر دیا ہے تو امام کے پیچھے ہے نہیں. اچھا اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کرنا چاہیے. اچھا ویسے قول ہے جو صحابی نے کہہ دیا اسی کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اس کی خرابی ہے. اچھا بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں،
وہ بیٹھے ہوتے مسافر ہیں، ہاں بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اور امام جو ہے نا وہ مقیم ہے. ہاں اب جب وہ 2 رکعت پڑھ کے پھر جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ سلام پھیر لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے بالکل، دیکھا بھی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے، اور مشاہدہ اگر ہے. مفتی صاحب امام صاحب آتے ہیں باہر سے سفر کر کے، پیچھے مقتدی جو ہیں سارے وہ مقامی ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں وہ جو امام ہے وہ سفرانہ نماز پڑھے گا. اچھا امام دو ہی پڑھے گی. اچھا ہاں 2 ہی پڑھے گا. پیچھے والے پیچھے جو لوگ ہیں اچھا وہ کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھیں گے. مین بات معاملہ امام کا ہی ہے. امام کا ٹھیک ہے، کیونکہ امام کی جو حالت ہے ہاں تو وہ اپنی نماز ہی پڑھے گا. پیچھے مقتدی جو ہے اگر مقیم ہے وہ پوری نماز پڑھیں گے، اگر مسافر ہے پھر بھی پوری پڑھے گا. امام کی پیچھے ہے تو پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور امام ہو مقامی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے شیخ صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم مقیم کے پیچھے جب مسافر ہوتے تھے تو ہم پوری پڑھتے تھے. تو یہ یعنی اس روایت کے ساتھ آپ اس کو بھی ایڈ کر لیجئے. جی تو اور مسئلہ بالکل یہ واضح ہے اور ایسے کرنا چاہیے. جیسے شیخ صاحب کا یہ مشاہدہ ہے نا کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں اور 2 رکھتے ہیں، جب رہ جاتی ہیں پھر وہ ملتے. اچھا میرا مشاہدہ یہ بھی ہے کہ میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک نمازی ہے، اس سے 2 رکعتیں پڑھی اتحیات، تو اس کے بعد سلام پھیر دیا اس نے اور ادھر ہی بیٹھا رہا. یعنی صف کے اندر موجود ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا کیونکہ وہ مسافر تھا. ہاں ٹھیک ہے، تو ادھر ہی پھر بیٹھا رہا. صف بھی اس نے خراب کی اور پھر ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ کہ ہوا کیا ہے یہ. تو پھر وہ جناب تھوڑی دیر اس سے تسبیح کی. تو یہ وہی وجہ ہے نا کہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے. تو ہم اسی لیے یہ واضح کر رہے ہیں کہ جب آپ مسافر ہوں، آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں جہاں پہ مقیم امام ہے، تو آپ نے پیچھے پوری ہی پڑھنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو وہ آپ نے پوری پڑھنی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں پروجیکٹر کے ذریعے جمعہ پڑھایا جائے تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ اس کا تو آپ مجھے بتا دیں کیسے، امام کہاں پہ ہے؟ اب وہ موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہے. ہاں بالکل. اب امام موجود نہیں ہے، صرف یعنی ٹی وی ہے، سکرین ہے اور اس کے اوپر اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. تو امام کہاں پہ ہے؟ وہ مکہ مکرمہ میں. بالکل پاسبلٹی ہے، مدینہ منورہ میں، شہر کے کسی بھی حصے میں نہیں. یہ نماز نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. نماز کے لیے یہ ہے کہ وہ امام صاحب جو ہے نا وہ آپ کے آگے کھڑے ہیں، پیچھے آپ کھڑے ہیں، اور پیچھے جتنے بھی دوری کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ اتصال ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی مسجد بھر گئی ہے، پیچھے آپ گلی میں کھڑے ہیں، گلی کے پیچھے مکان ہے اس میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں، گراؤنڈ ہے اس کے اندر آپ کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نماز کا فرما رہے ہیں. جمعہ بھی ایسے ہی ہے؟ ہاں جمعے کی نماز بھی ایسے ہی ہے. نہیں نماز تو ہے جمعے کی نماز. اب دیکھیں جمعہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھانا، کیونکہ کوئی امام جو ہے نماز تو کروائیں گے، جمعہ آپ کو درس دے کر نصیحت کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے نا جمعے کی. ہاں جی. تو جو نصیحت ہے وہ بھی پروجیکٹر پہ نہیں ہو سکتی. نماز تو وہیں پر اٹھ کے کوئی نماز کروا دے. خطبہ جو ہے نا یہ بھی واجبات نماز جمعہ میں سے ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہی امام صاحب جو ہے نا، یہی خطیب صاحب ادھر خطبہ دیں گے اور وہ 2 خطبے دیں گے، درمیان میں وقفہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے وعظ اور نصیحت سننی ہے کسی اور صاحب کی تو سن لے، اپنے گھر میں سن لے، لیپ ٹاپ میں سن لے، ویڈیو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے پھر لوگ اس معاملے سے یہ سمجھیں کہ گھر میں ہی اسکرین لگاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، نماز تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہو، گھر میں ہی ہم شروع کر لیں گے. بالکل بچنا چاہیے. مسجد کی اذان جب ہو جائے آپ کے محلے کی مسجد میں، وہاں پر جانا، وہاں کا خطبہ سننا، یہ آپ کے اوپر واجب ہے. بہت شکریہ جی. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. جی جناب زر خطاب صاحب جی اسلام آباد سے. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی زر خطاب اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ جی زر خطاب صاحب اسلام آباد سے؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحبان سے یہ سوال ہے کہ مرد حضرات دیکھیں فرض نمازیں ہیں، مطلب مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے نا. جب ہمیں 4 نماز مثال طور وہ تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطلب قضا کا آرڈر ہے تو قضا مطلب ہو گئی تو اس پہ سزا بتائی گئی ہے. صبح کی نماز ایسی ہے اکثر آنکھ نہیں کھلتی نا، انسان کی رات کو سونے سے پہلے نیت ہوتی ہے کہ نماز باجماعت پڑھوں گا.
لیکن آنکھ نہ کھل پائے اور اٹھے تو ٹائم گزرا ہو، تو کیا یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ اچھا زرخطاب سے بتائیے گا، یہ روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھئی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے قصدن نماز قضا کریں تو بالکل مطلب درست فرمایا آپ نے، سزا بدلائی گئی، لیکن یہ صبح کا ٹائم ایسا اکثر آنکھ نہیں کھل پاتی، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بالکل کیا یہ بھی اس سے سزا بتلائی گئی ہے؟ یہ تو جان بوجھ کے نہ ہوا نا، اختیار میں نہیں ہوتا ہے اٹھنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زرخطاب صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا۔ جی بڑا اچھا سوال ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں لوگ، تو یہ بھی اسی ضمن کا ایک سوال ہے۔ اچھا، اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہے نا پہلے سے ذرا قدرے مختلف ہے صورتحال، یعنی پہلے آپ کے پاس سلام نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی اٹھنے کا وہ چارہ نہیں تھا، اب وہ نا صبح اٹھنے کے بیداری کے بہت سی ایسی صورتیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی ہم الارم لگائیں تو ہم اٹھ سکتے ہیں وقت پہ۔ ویسے پرانے وقتوں میں شیخ الارم، یہ جو مرغ کا الارم ہوتا تھا کافی بلند ہوتا تھا مجھے لگتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں ہوتا تھا، لیکن جی اب تو ظاہر ہے سرانے پہ آپ وائبریشن لگا سکتے ہیں کچھ، میں اس کے ساتھ بہت آسانی آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی یہ پورا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن حدیث جو ہمیں بتاتی ہے نا کہ لیست تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظہ، کہ اگر کوئی بندہ سویا رہ گیا نا تو اس کی کمی نہیں لکھی جائے گی، یعنی اس کی طرف سے کمی نہیں ہے۔ کمی کیا ہے کہ بندہ بیدار ہو پھر نماز میں تاخیر کرے۔ ہاں بالکل، یہ ہے، یہ وہ اصول ہے۔ جیسے کہ فرما بھی رہے تھے، ان سے کنفرم کیا کہتے ہیں کبھی شاذ و نادر ایسا، تو کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر کبھی کسی سے کوئی فرض رہ جائے وقت پہ وہ نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر دے دیں گے، فرض کا یہ اجر دے، ایک تو ہاں۔ دوسری یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اس کی طرف سے وہ کمی لکھی نہیں جائے گی، اس نے وہ کمی نہیں کی کیونکہ وہ سویا تھا، اور سویا ہوا جو ویسے دوسری حدیث کے مطابق بھی اس سے وہ قلم اٹھا ہوتا ہے، وہ سونے کی حالت میں کچھ بھی ایسا کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل گرفت نہیں ہے، اس سے معافی ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے بھی یعنی کوئی بھی شخص اگر ایسا اہتمام کرتا ہے، اس نے پورا اہتمام کیا کہ میں اٹھوں گا، نیت بھی تھی، ارادہ بھی تھا، وہ جماعت کا اہتمام بھی کرتا ہے تو رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ تو شاکر علیم ہے، وہ جانتا بھی ہے اور قدردان بھی ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرا بندہ جو اٹھتا ہے آج نہیں آ سکا، تو ایسے فکر مندی ان کی بتا رہی ہے کہ وہ کس قدر فکر کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ انما التفریط فی الیقظہ، کہ بیداری میں ایک کمی ہے، یعنی بیدار ہو کے بھی کوئی اگر نماز وقت پہ نہیں پڑھے گا تو اس کی طرف سے وہ کمی ہے۔ اب کیا ہے کہ اٹھے نا جس وقت، اس وقت پہلا جو کام ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے نماز کا، الا یہ کہ سورج طلوع ہو رہا ہو، اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی ایک رکعت کا بھی وقت مل گیا ہے تو پھر بھی آپ نماز اسی وقت پڑھیں گے اس کا۔ اچھا کئی لوگ نا اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں، میں یہ بھی عرض کر دوں، کئی لوگ اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ آج فجر کی رہ گئی تو اگلے دن فجر کے ساتھ پڑھیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ اگلے دن اس کو وقت پہ پڑھے، اس کو نہیں، یعنی اس نماز کو جو اگلے دن جو اگلی نماز انہوں نے یہ سمجھا کہ اس نماز کو اگلے دن فجر کے ساتھ پڑھے، تو وہ پھر فہم کے غلطی سے پھر کیا ہوا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں آج فجر کی رہ گئی نا کل فجر کے ساتھ، آج ظہر کی رہی ہے تو کل ظہر کے ساتھ، اچھا ٹھیک ہے، اسی طرح عشاء کی رہی ہے تو کل عشاء کے ساتھ، کہ جی اب ٹائم تو عشاء کے ہم نے پڑھنا ہے نا تو ہم عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں گے، تو وہ نہیں پڑھتے، حالانکہ فرض نمازیں چاہے آپ کی 1 2 3 رہ گئی ہیں تو آپ نے فوری ان کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کو بھی اسی طرح سورج طلوع ہو چکا ہو اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے 11 بجے پڑھنی ضرور ہے، بالکل ایسی۔ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ کامل شافی کافی جواب ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے سر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، صحابہ سوئے رہے، اچھا غزوہ خیبر کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے تو رات کا سفر کیا، پھر رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے دار مقرر کیا کہ آپ نے ہمیں نماز کے لیے اٹھانا، نماز فجر کے لیے، نماز فجر کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ سو گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو ایسے ٹیک لگا کے مشرق کی طرف دیکھتے رہے، سورج وہ جو ہے نا کہ کب طلوع فجر ہوتا ہے، تو دیکھتے رہے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، پھر اس حال میں اٹھے کہ سورج نکل آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ سب سے پہلے اٹھے، اچھا، جب اٹھے تو
پھر کہا بلال یہ کیا ہو گیا؟ انا للہ. بلال نے کہا اے اللہ کے رسول، جس ذات نے تمہاری جانوں کو اپنے قبضے میں لیا اسی نے میری جان کو بھی اپنے قبضے میں لیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہاں سے اٹھو، ٹھیک ہے. دوسرے درے میں جاتے ہیں. اچھا. وہاں پر اس وادی میں گئے، وضو کیا اور نماز پڑھی. پہلے سنتیں پڑھی، یعنی اذان، اچھا سب کچھ. ہاں جی. پھر یعنی کہ سنتیں ادا کی گئی، پھر اقامت کہہ کے فرض نماز. اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک بندہ جب اہتمام کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا ثمر بعد العشاء، یہ عشاء کے بعد گپ شپ نہیں ہے. ہاں یہ بھی فرمایا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل ایسے. یعنی اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ عشاء کے بعد ہمارے معمولات شروع ہو جاتے ہیں. تو زندگی اس مہمانی کرنی ہے کسی کی تو وہ بھی عشاء کے بعد، رشتہ داروں کے پاس جانا ہے تو وہ بھی عشاء کے بعد. اسی طرح جو بھی سلسلے ہوتے ہیں وہ عشاء کے بعد ہی کرتے ہیں. پھر سوتے ہیں 1-2 بجے کے بعد، پھر تو آنکھ نہیں کھلے گی. پھر تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ ٹھیک ہے. تو یہ معمولات کو بھی طرح درست کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو علم کی باتیں ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، وہ مستثنا بھی ہیں. ٹھیک ہے. امام بخاری نے باب بھی قائم کیا اور حدیث بھی لائے اس کے تحت. یعنی ایسی باتیں جیسے ہماری مجلس ہے عشاء کے بعد قائم ہے نا، تو ہم لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے اس سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین کرام، یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. انشاءاللہ بریک کے بعد جو آپ کی جانب سے میں دیکھ رہا ہوں کافی سوالات یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد مفتیان کرام سے ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے یوٹیوب پہ سوالات ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبد الولی خان صاحب، مفتی صاحب یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات پوچھے گئے ہیں. محمد ضیاء کے نام سے آئی ڈی ہے. لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میرا سوال شامل کر لیں مفتی عبد الولی خان صاحب سے. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں. اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. وَلَكَ بِمِثْلِهِ. اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتوں کی برسات فرمائے. پوچھتے ہیں کہ جمعے کے متعلق پوچھنا تھا، سفر میں جمعہ کس طرح پڑھا جائے، تفصیل سے بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 قسم کے اشخاص ہیں، ان کے ذمے جمعہ ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہے مسافر. ٹھیک ہے. جو شخص سفر میں ہے، سفر شرعی یعنی جس کو شرعی طور پر سفر کہتے ہیں، ایسے شخص پر جمعہ فرض نہیں. اچھا ٹھیک ہے. عورت پر جمعہ فرض نہیں، مسافر پر جمعہ فرض نہیں. اسی طرح جو شخص بیمار ہے اس پر بھی فرض نہیں، عورت پر بھی جمعہ فرض نہیں. اوکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے ہیں اور حجۃ الوداع کے دن وہ جمعے کا ہی دن تھا. آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز ہی پڑھی. باقی بھی اسفار جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آپ سے جمعہ پڑھنا سفر کے دوران ثابت نہیں. اچھا ظہر کی، مفتی صاحب اگر سفر میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں آگے میں قصر ہی پڑھیں گے. بالکل فرمائیے. ایک بات ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ مسافر شخص جمعہ پڑھتا ہے یا جمعہ پڑھاتا ہے، ہاں جی ہاں جی، تو کیا یہ درست ہے کہ درست نہیں؟ بالکل درست ہے، کیونکہ بہت زیادہ سفر کر کے بہت سے ماشاءاللہ علماء کرام جاتے ہیں. ہاں. اب مثلاً یہ شخص مسافر ہے اور وہ مسجد میں جا کے وہ کہتے ہیں میں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، ہاں جی، تو بالکل اس کی جمعے کی نماز درست ہے اور یہ جا کے نماز پڑھے گا جس طرح کے عام نماز ہے اسی طرح وہ نماز ہے. یعنی عام بندے کی جمعے کی نماز ہے، اسی طرح مسافر کی بھی جمعے کی یہی نماز ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی رحمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس کو. ہاں بس اس میں ظاہر ہے جمعے کی سنتے نہیں ہوں گی. اچھا مسافر کے لیے؟ جی مسافر کے لیے جمعے کی سنتے نہیں ہوں گی. اوکے. وہ جمعہ پڑھے گا. اور جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، تو اس میں میرے خیال میں گھروں تک، بچوں تک، خواتین تک ان کو جمعے کی طرف لانا، کوئی مسافر ہے جمعہ، یہ ان کو ضرور اٹیچ رکھنا چاہیے. کیونکہ آج نا دور کی ضرورت ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، پانی جو نہ ملا زمزم ملت سے اسے، پیدا ہے نئی پود میں الہاد کے انداز. ہاں بالکل. اور ان کو دین سے جتنا جوڑیں گے، بچے ہیں ان کو تلقین کریں کہ تم یونیورسٹی جا رہے ہو، تم نہ جمعہ فلاں جگہ پڑھنا، تو یعنی مسجد سے اٹیچ کریں، جمعے سے، واعظ سے، نصیحت سے. تو اسی طرح مسافر کو بھی اس کا اہتمام کرنا. اور اگر خود ہیں ایسے، مثلا پہلا جو جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا جب آپ قباء سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں آپ نے جمعہ پڑھایا. وہ ظاہر ہے مدینہ کی بستی اس وقت یہ قباء سے علیحدہ تھی، اب تو متصل ہے نا،
اب تو ایک ہی شہر ہے. اس وقت یہ علیحدہ بستی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام کیا آپ نے, اور اس کے بعد جب مدینہ کی طرف بڑے آگے مسجد نبوی جہاں پہ بنی ہے بعد میں, تو اس تک جاتے ہوئے رستے میں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی. اچھا ٹھیک, تو یہ بھی یعنی سیرت کی کتابوں میں تقریباً موجود ہے, اور آج وہاں پہ مسجد جمعہ بنی بھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. راستے میں ہمیں جہاں پر پاسبلٹی ہو ہم رک کے جمعہ پڑھیں, بہت بہتر ہے انشاءاللہ. اور اگر نہیں بھی پڑھتے تو اس کے لیے جی اجازت کوئی یعنی ظہر کی نماز, پھر ظہر کی نماز, وہ بعد میں ظہر کی نماز پڑھ لے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. تحسین نجم صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن تحسین نجم صاحبہ کراچی سے, پوچھیے کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے ہم عمرہ یا کرنے جاتے ہیں ہاں جی, تو جو نماز ہم پڑھتے ہیں جی اگر وہاں حرم میں بھی پڑھ لی ہم نے, لیکن ہمارا ہوٹل تھوڑا ڈسٹینس ہے جی حرم سے, تو ہم جو ہوٹل کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا یا ثواب میں کچھ کمی بیشی ہوگی؟ اچھا مجھے بتائیے ڈسٹینس کتنا ہے آپ کا ہوٹل کا؟ جیسے کم سے کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میرے پاؤں میں تکلیف ہے تو میں تھوڑا لیٹ ہلکے جاتی تھی. اچھا اپروکسیمیٹلی 3-4 کلومیٹر کا ہے تقریباً. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تحسین نجم صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ فرمائیے گا, ہماری بہن پوچھ رہی. خواتین کے لیے تو یہ مسئلہ بہت آسان ہے. اچھا ٹھیک ہے. مسجد نبوی کے اندر خواتین نماز پڑھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خواتین سے خطاب فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے گھر جو ہے وہ افضل ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز جو ہے وہ 1000 نمازوں سے بہتر ہے, جو کہ نارملی ہم پڑھتے ہیں روٹین میں. تو اب جو ہے ادھر بھی عورتوں کے لیے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے, جیسا کہ ہوٹل ہے. اسی طرح جو مکہ مکرمہ ہے, بیت اللہ شریف ہے, اس میں ایک نماز لاکھ نمازوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. لیکن خواتین اپنے ہوٹل میں اگر نماز پڑھتی ہے تو یہ ہوٹل کے اندر اپنے کمرے کے اندر جو نماز وہ پڑھتی ہے وہ اس بیت اللہ شریف کے اندر پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ فضیلت والی ہے. اچھا خواتین کے لیے بالکل. ہاں خواتین جو ہے نا وہ رکتی تو ہے نہیں رکتی, بالکل اتنے دور سے آئے ہیں اور اب نہ ادھر ہوٹل میں نماز پڑھے, نہیں ہم نے جانا, جانے دو اور چلیں, یہ شوق پورا ہو جائے. کبھی کبھی یہ موقع ملتا ہے, اور بالخصوص جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں تو جائیں بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھیں, یہ فضیلت بھی حاصل کریں. لیکن بندے کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے خواتین کے لیے بطور خاص پریشانی والا, جیسا کہ ہماری بہن کو ہے بالکل, کہ تکلیف ہے, اور تکلیف کے علاوہ جگہ بھی دور ہے, اور اب ہوٹل کے اندر نماز پڑھ رہی ہے. انشاءاللہ ان کا یہ نماز پڑھنا ہوٹل کے اندر ادھر سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اچھا اگر کوئی خاتون ہے وہ ہوٹل میں نماز پڑھتی ہے اور طواف کے لیے حاج خانہ کعبہ, کیا یہ درست ہے؟ تو طواف تو خانہ کعبہ کے اندر ہی ہو. میں نے کہا اگر یہ ایسے ہی ضروری تو نہیں ہے, بالکل شاندار ہے. اچھا ٹھیک ہے, صرف طواف کے لیے, طواف کے لیے وہ بیت اللہ شریف آ جائے, بالکل صحیح ہے. لیکن جب وہ طواف کے لیے آ گئی ہے تو نماز جب وہ کہاں پر کھڑی ہوگی اس نے نماز ادھر ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. لیکن جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمانا, انہوں نے ایک بات پہلی بیان فرمائی پہلے سوال کے جواب میں, کہ اب نہ ہونا یہ چاہیے کہ مساجد کی طرف بچے ہو, خواتین ہو, یہ آئیں, کوشش یہ جاری رکھنی چاہیے, کیونکہ مسجد میں آ کے نا کوئی مسئلہ دینی بندہ سمجھ لیتا ہے, بلکہ وہاں پر بیٹھے لوگوں سے سیکھ لیتا ہے ماشاءاللہ جس طریقے سے اللہ کے ساتھ ان کا دل لگا. تو یہ جو نا خطبات کے اندر واعظ و نصیحت وغیرہ, اس میں نا فائدہ ہی فائدہ ہے, تو ڈبل فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی ظاہر ہے شیخ صاحب کا موقف ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے, اور یقیناً تحقیق کے وہ پیش نظر ہے. اس میں بس میرا یہ تھوڑا سا ہے کہ جن خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کی نماز گھر میں پڑھی جانے والی وہ افضل ہے, تو اس سے ان خواتین نے کیا سمجھا؟ اچھا بتائیے. ان خواتین نے تو کسی نے مسجد کو نہیں چھوڑا, وہ مسجد میں آتی تھی. نہیں وہ پھر بھی آتی تھی, ظاہر ہے. اچھا جی نمازیں, ہاں اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے. دیکھیے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاط سے بچنے کے لیے
جو ایسے کوئی دیکھا دیکھی ہو جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب خیمے لگائے خواتین نے, ازواج مطہرات نے, تو آپ نے فرمایا آل برا تریدنا, کیا تم نیکی کا ارادہ رکھتی ہو؟ حالانکہ ان کا نیکی کا ہی ارادہ تھا, لیکن وہ مقابلے میں آ گئی نا, تو اس سے وہ نیکی کی جو روح ہے وہ ذرا متاثر ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا. تو مطلب آپ کا یہ نہیں تھا کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف نہ کریں, بلکہ یہ حالت جو ہے آپ دراصل اس سے روکنا چاہتے تھے کہ اس کیفیت میں نہ آئیں کہ ایک دوسرے سے کھینچا تانی اور ایسی کیفیت میں آپ مسجد میں آئیں. اچھا, پھر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتوں کی جو صفیں ہیں نا وہ جو پچھلی ہیں, آخری ہیں, وہ بہتر ہیں, اور مردوں کی پہلی صفیں بہتر ہیں. لیکن مفتی صاحب آپ کی اگر بات مان لیجیے, شیخ کا موقف, آپ کا موقف سامنے آیا ہے, تو آج کل آپ کو پتہ ہے کوئی بھی پوچھا جائے تو بہتر یہی کہا جاتا ہے کہ گھر کی نماز, تو یہی حدیث کو بیس بنایا جاتا ہے کہ گھر کی نماز بہتر ہے. تو یہاں پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ تھا اور اس وقت اس وجہ سے؟ جی, وہ یہ ہے نا فرق کہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ آپ خواتین کو مسجد سے یعنی دور کرنا چاہتے ہیں یا روکنا چاہتے ہیں, پھر تو وہ ایسا کرتی نا, پھر تو مسجد نبوی میں خواتین نہ آتی. ان کا مطلب یہ تھا کہ اس آداب اور اس عاجزی, اس خشوع کے ساتھ اور اس للہیت کے ساتھ وہ آئیں, اور آتی رہیں پھر خواتین, اور باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ بھی علیحدہ کرنے جاتے تھے, تشریف لے جاتے تھے, ان کے لیے دن بھی رکھا. تو یہ سارے معاملات تھے. تو پھر خواتین کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہاں جی, میرا جو شیخ صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ میرا جو اس بارے میں ہے نا نقطہ نظر, اور جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں نا, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوٹل کا ثواب اور حرم کا ثواب وہ ایک ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں سعودی علماء کے فتوے باقاعدہ موجود ہیں. مرد اور عورت کا ایک علیحدہ رکھیں مسئلہ, یعنی آپ دونوں کے لیے یہ شامل کر لیں. تو اس میں کئی علماء کا کہنا ہے کہ پورے حرم میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں, وہ ہوٹل ہو یا حرم ہو, اس میں آپ کو اتنا ہی پورا ثواب ملے گا. 1 لاکھ ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس میں محتاط موقف ہے نا, وہ یہ والا ہے کہ آپ مسجد حرام اور اس سے متصل صفیں جہاں تک بنتی جائیں, وہ چاہے فندق وہ عمر روڈ یا جو بھی ہے ایسے حضرت ابوبکر روڈ, جہاں تک پہنچ جائیں, تو وہاں تک جہاں جہاں صفیں پہنچتی جائیں اس کے درمیان میں جتنے ہوٹل آئیں گے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. جو اس کے علاوہ ہے وہ اس میں شامل. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. کافی تفصیل طلب یہ معاملہ ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پہ گفتگو کریں. کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں ہمارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں عدنان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عدنان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ یہ دوران عدت میں نے پوچھنا تھا کہ شادیوں کی ڈیٹ پہلے فکس ہوئی ہوتی ہے, فوتگی کا تو پتہ نہیں ہوتا ہے نا. دوبارہ دہرائیے گا سوال. نکاح کے فنکشن میں اور رخصتی اور یہ ولیمہ, پھر اس میں جانے کا کیا حکم ہے, اور گھر میں ملازم ہوتے ہیں, کوک ہے, ڈرائیور ہے, ویٹر ہے وغیرہ ہے, اور صفائی والا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں, آپ دوبارہ سوال دہرائیے گا. سوال سمجھ آ چکی ہے آپ کو؟ جی مجھے بھی آ چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. دوران عدت ٹھیک ہے. عورت کو جو ہے نا شادیوں پہ جانا, یعنی کہ بہن کی شادی آ گئی, ہاں بالکل, بہت قریبی رشتہ دار کی شادی آ جائے, اور پھر اس طرح ہے کہ گھر میں ملازم ہوتے ہیں نا. ہاں جی بالکل سمجھ رہے ہیں آپ کی بات, بالکل. ڈرائیور ہو گیا, کوک ہو گیا, صفائی والا ہو گیا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. عدنان صاحب اسلام آباد سے مرصد موجود تھے. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. اچھا, یہ سوال بہت دفعہ پوچھا گیا ہے کہ عدت کے دوران عورت کن لوگوں سے پردہ کرے گی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ عورت عدت میں ہو, بغیر عدت کے ہو, نکاح میں ہو کسی شخص کے, یا بغیر نکاح میں ہو, نکاح بغیر نکاح ہو, جو بھی حالت میں ہے عورت پردہ کرے گی. تمام جو غیر محارم ہیں ان سے وہ پردہ کرے گی. ٹھیک ہے. کوک ہے, ڈرائیور ہے, اور اسی طرح جو گھر کی صفائی کرنے والا شخص ہے, یہ ہر حالت میں ان لوگوں سے پردہ ہے. جو شرعی پردہ ہے نا, ان کے عورت جو ہے نا اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھے گی, اور اگر چہرہ ظاہر بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, باقی جسم کو وہ چھپا کے رکھے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, شرعی پردہ یہ ہے. شرعی پردہ یہ ہے. اچھا, اب یہ ہے نا, یعنی اس کے اندر پھر وہ جو افضل صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہو, باقی ہے. اچھا, اب جو ہے جب عورت کا خاوند فوت ہو جائے عدت کے دوران, تو وہ اسی حالت میں رہے گی. ہاں ٹھیک ہے. جو پردہ پہلے وہ کرتی تھی وہ پردہ اب بھی اسی طرح ہی کرے گی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ باہر جانا,
ہاں جی تو باہر جانے بغیر ضرورت کے باہر جانا، گھر سے کوئی علاج کے لیے نہیں جا رہی، کوئی بیمار نہیں ہے، والد کی عیادت کے لیے یا کسی اور ایسے مسئلے میں جا نہیں رہی، یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو باقی نہیں جانا چاہیے، گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے. یہ خاوند کے حقوق میں سے ایک حق ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اب اس دوران شادی آ گئی، قریبی کی بہت بہت قریبی، اور ان کا اگر یہ نہ جائیں تو وہ لوگ ایک ناراضگی محسوس کریں گے، ناراض ہو جائیں گے، تو ان کے لیے پھر جانا جائز ہے. دن کے وقت جائیں، شامل ہو جائیں، اور رات ہونے سے پہلے وہ آ جائیں. اگر علاقہ قریب ہے، مسافت قریب ہے، لیکن اگر بہت دور ہے تو وہ عذر پیش کرے. اچھا مفتی صاحب، اگر یہ کیس ہے جیسا کہ خاص ایک کیس ہے، کیونکہ کہتے گھر میں جو بہن ہے ان کی شادی ہم رکھ چکے تھے، تو اس دوران کیونکہ دن ڈل چکے تھے اور ساری چیزیں ریڈی ٹو گو تھی، لیکن اس دوران ہی وفات پا گئے شوہر، ان کے جو بھائی ہیں وہ وفات پا گئے، اور یہ خاتون کے گھر ہی ہیں. تو کہتے ہیں اب شرکت اس طریقے سے کرنی لازمی ہو چکی ہے کہ پیچھے کوئی گھر رہ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. تو یہ ایسی خاتون نہ شرکت کر بھی سکتی ہے، لیکن وہ جو پابندی ہے نا، جو عدت کی پابندی ہے، یہ سرخی نہیں لگائے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، ایسے جاذب اور منقش لباس نہیں پہنے گی جس میں کوئی کشش اور جاذبیت ہو. عام سادہ لباس پہنے گی اور سادے انداز میں جائے گی. اوکے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے پوچھے گئے واٹس ایپ کے کمنٹ سیکشن میں سوالات ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب مہنور کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میری بیٹی شرعی پردہ کرتی ہے، کیا اس کو اس کا رشتے کے لیے تصویر رشتے والوں کو بھیجی جا سکتی ہے؟ تصویر رومن لینگویج میں اردو لکھی ہے، پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، دوبارہ سے میں دہرانا چاہوں گا. لکھا یہ ہے کہ بیٹی شرعی پردہ کرتی ہے، اور کیا اس کی تصویر رشتے کے لیے جہاں پہ رشتہ کرنا ہے یا سوچا ہے، یا رشتہ جو کرنے والے بھی پتہ ہے آپ کو کروانے کو خواتین ہوتی ہیں، ان کو بھی سینڈ کی جا سکتی ہے تصویر وداؤٹ جو ہے چہرہ چھپا ہے؟ یہ جو اصل مسئلہ ہے اس کے بارے میں بتا دوں، تصویر کے متعلق بھی ہم بتا دیتے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کہیں پر پیغام نکاح بھیجنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اس خاتون کو، اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرو. اس سے بعد میں محبت بڑھتی ہے، اور محبت کے اندر دوام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر یہ صفات ہیں. پھر جب اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو وہ کسی کو ملامت سلامت نہیں کہہ سکتا، خود ہی دیکھا ہے اور خود ہی انتخاب کیا ہے. تو اس میں ایک محبت کا پہلو بھی غالب آ جاتا ہے. تو یہ دیکھنا تو بالکل صحیح ہے، بغیر یعنی چہرے کے پردے کے، چہرہ کھلا ہوا ہو وہ دیکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس صورت میں اس بندے کے لیے یہ دیکھنا جائز ہے، اور لڑکی کے لیے اپنی اس حالت میں آنا بھی جائز ہے. تصویر کو بھی قابل اعتماد ذرائع ہو. قابل اعتماد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصویر دکھا دیں کہ لڑکی کی یہ تصویر ہے، بھیجے نہیں. اچھا، اور وہ دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد وہ تصویر اپنے قابو میں کر لیں، یہ بھی بالکل جائز ہے. لیکن اگر تصویر آپ بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں یا دیگر ذرائع سے بھیجتے ہیں، پھر تو وہ ہو سکتا ہے دیگر جو ہے نا ایسے غلط طریقے سے اس کا استعمال ہو، رشتہ منظور نہ کریں، تصویر ان کے پاس رہ گئی تو بعد میں مسائل بنتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصویر کو زیادہ یعنی قابل اعتماد بھی نہیں بنانا چاہیے. تصویر میں ایک شخص، اس کی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، فلٹر لگا کے وہ روشن چہرہ بن جاتا ہے، حالانکہ چہرہ اس طرح کا نہیں ہوتا. انسان تو ویسے سارا ہی روشن ہے، لیکن بعض اوقات وہ زیادہ روشنی پڑ جاتی ہے. تو یہ جو تصویر کا مسئلہ ہے یہ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہونا چاہیے، نہ رشتہ مانگنے والوں کے لیے نہ رشتہ دینے والوں کے لیے. اس لحاظ سے اس میں خطرہ ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے، پریکٹیکلی اگر سوچا جائے، کیونکہ آج کل بہت مشکل ہے، جو بچیوں والے خاص طور پر نا، بیٹیوں والے بہت پریشان ہیں، انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے. تو اب اگر یہ مد نظر رکھیں کہ ہر شخص کے پاس جا کے تصویر دکھائیں تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. 2-3 ایسا ہوتا ہے کہ اب 2-3 شخص ہیں وہ رشتہ کروا رہے ہیں، قابل اعتماد ہیں، پاسبلٹی سب سے پہلے تو یہی بچیوں والے یہی دیکھتے قابل اعتماد ہے، ان کو وہ پکچر بھیج دیتے ہیں.
اب کوئی فیملی موجود ہے باہر بیٹھی ہے سعودی عرب, اب یہاں پر بیٹھے ہیں, رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی امریکہ میں بیٹھے ہیں, ایون کہ لاہور میں بیٹھ کے اسلام آباد بیٹھے ہیں, تو مشکل تو ہوگا. مقصد یہ نہیں کہ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, بھیج سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی پہلی ہے نہیں, لیکن یہ مفاسد بھی بعض اوقات پیش آ جاتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو تصویر بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان کے لیے یہ خرابیاں پیش آ سکتی ہے اور ان لوگوں کے لیے وہ دوسری. لیکن انہوں نے کہا شرعی پردہ, لیکن آپ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ چہرہ جو ہے نہیں, یعنی شرعی پردہ ہی عورت کرتی ہو, لیکن جب پیغام نکاح بھیجنا ہے اور رشتہ کرنا ہے تو رشتے کی صورت میں تو کھلے بالوں کو بھی دیکھ سکتے. اچھا یعنی یہ نہ ہو کہ وہ خود بال کھول کے ادھر بیٹھے, لیکن اگر وہ کہیں پر بیٹھی ہوئی ہے نا, پکچر کیپچر کر لیے, کوئی ادھر جا کے کوئی ایونٹ تھا وہاں پر. اچھا جی شیخ فرمائیے, اقتصاد کے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس میں بس تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے رشتہ فائنل کر لیا ہے کسی جگہ پہ, ان کے گھر جیسے صحابی نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پیغام نگاہ بھیجا ہے, تو آپ نے فرمایا دیکھ بھی لیا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ اور صورت ہے. اور ایک یہ ہے کہ صفحے پلٹ کے دیکھنا, اچھا کون کیسی ہے, کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, یہ بات درست ہے آپ کی. تو یہ ذرا اور نوعیت ہے. تو اس وجہ سے اجازت کو اسی طرح رکھیں کہ اگر آپ کا کسی طے ہو گیا, باقی ساری چیزیں آپ کو مطلوبہ مل چکی ہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ دیکھنا تو پھر اس کو دیکھیں. یہ نہ ہو کہ اس کی ایک ایسے صورت بنا لیں جیسے کوئی مارکیٹ لگی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور بیٹیوں کی عزت کا نا وہ خیال رکھیں. بالکل صحیح ہے, بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھیں. سننے والے جو ہیں ان سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ رشتے تو دیکھنے ہیں, زندگی کا حصہ ہے, کیونکہ بچے ہیں, آپ کے پاس بیٹے بھی ہوں گے یا بیٹیاں ہوں گی. بیٹے والوں کو خاص طور پر خیال یہ رکھنا چاہیے, پہلے آپ دیکھ لیں جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں. اگر کوئی لیٹس سپوز اگر آپ کہتے ہیں ہم نے اپنی کاسٹ سے باہر نہیں کرنا, پہلے کنفرم کر لیں کہ لڑکی والوں کی کاسٹ سیم ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پہلے تصویر منگوا لیں, اس کے بعد آپ بولیں جی وہ فلاں اس میں تو یہ کمی ہے, یہ معاملہ ہے. تو کوشش کریں پہلے باقی جتنے بھی تمام تر ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں, اس کے بعد ایسا کوئی اسٹیپ اٹھائیں تاکہ بچیوں کی خاص طور پر جو ماشاء اللہ بیٹیاں جو ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. نازیہ شہباز صاحبہ حافظ آباد سے ہیں, سن پا رہی ہیں بہن آپ؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. نازیہ شہباز صاحبہ حافظ آباد سے, بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. ہاں جی بھائی, میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ اگر 4 رکعت کی نماز میں نے نیت کی ہے اور 3 رکعت پہ میرا سلام پھیر لیا غلطی سے, تو اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر جھاڑو اتارنے سے سنا ہے کہ جالے صاف کریں تو رزق میں برکت بھی رہتی ہے, یہ سچ ہے؟ جالے اتارنے سے برکت رہتی ہے, یہ پوچھا آپ نے؟ ہاں جی, یہ جھاڑو سے جالے اتارنے سے برکت. اچھا جھاڑو سے اسپیشلی جالے اتارنے سے برکت گھر میں رہتی ہے. لوگ کافی کہتے ہیں, اس لیے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی حافظ آباد سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا. جی, جو جھاڑو والا مسئلہ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ برکت نہیں رہتی, لوگوں میں یہ مشہور ہے جھاڑو سے جالے اتاریں. اچھا, برکت نہیں رہتی. اچھا برکت, تو اس پہ 4 رکعت نماز والا پہلے ان کا سوال. ہاں جی, جو 4 رکعت والا نا وہ تو یہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھ کے انہوں نے کہا کہ پڑھنی 4 تھی, نیت 4 کی نیت تھی, اور ظاہر ہے نماز بھی 4 والی تھی رکعت والی, تو انہوں نے 3 پہ سلام پھیر دیا غلطی سے. تو اب ایسا کریں گی کہ چونکہ سلام پھیر دیا انہوں نے 3 کے بعد, اب آپ 1 رکعت پڑھیں گی. اچھا, اور اس کے بعد آخری تشہد جب بیٹھ گئی ہیں, اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں اور پھر سلام پورا کریں گی. جی, تشہد پورا کریں, پوری 1 رکعت پڑھ کے آخری اتحیات پورا کرنا ہے, اور سلام سے پہلے 2 سجدے کریں, سجدہ صاحب, اور ان کی 4 رکعتیں پوری ہو گئی. اچھا جی ٹھیک ہے. جو دوسرا سوال ہے ان کا, ہاں جی, دوسرا سوال جو جالے اتارنا جھاڑو سے, اس سے رزق میں برکت نہیں رہتی, تو یہ تصور بالکل غلط ہے. اس کا کوئی بھی نہیں ہے, بس گھر کی صفائی ہونی چاہیے, ستھرائی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے کوئی بھی وقت کوئی بھی جگہ اس کو آپ ایسے نہ چھوڑیں بلکہ صفائی کرتے رہیں. اور جس بھی ذریعے سے آپ صفائی کریں, یہ کوئی اس کا برکت سے تعلق نہیں ہے, بلکہ ان کو اتارنا زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ایسے گندگی سی اور ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی زندہ لوگ نہیں رہتے, کہ ان کو اس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. بس شافی اور کافی علاج. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے بچنا چاہیے. جی اشفاق صاحب کچھ فرما رہے تھے آپ؟ اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اس کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں
انہوں نے پوچھا ہے کہ میری شادی کو ہوئے ہیں 4 ہفتے، اچھا، اور جو میری وائف ہیں وہ ان کو جب چیک اپ کروایا، الٹرا ساؤنڈ کروایا، ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کی جو وائف ہیں انہیں حمل جو ہے 6 ہفتوں کے 6 ویک کا، جبکہ میری شادی کو وہ صرف 4 ہفتے ہوئے ہیں۔ غصے میں آ کر میں نے اپنی وائف کو جو ہے واپس بھیج دیا گھر میں کے، اور میں ابھی بہت پریشان ہوں، میرے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ڈاکٹر جبکہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ہفتے کا حمل الٹرا ساؤنڈ۔ یہ جو ہے نا بعض اوقات عدم علم کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ جی، یہ تو بڑا معروف اور واضح مسئلہ ہے کہ جب یہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو یہ جو اس کی مدت، حمل کی مدت کب سے شمار کرتے ہیں؟ ہاں جی، آخری حیض کے پہلے دن سے وہ مدت شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک خاتون کو حیض آج آیا ہے، 10 دن بعد اس کی شادی ہو گئی ہے، ہاں جی، صاف ہونے کے بعد اس کی شادی ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، اب کوئی 5 دن بعد، 6 دن بعد حمل ٹھہر گیا ہے۔ ہاں بالکل، اچھا، اب 1 مہینے کے بعد دوبارہ مینسز نہیں آئے، اب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کر لیا۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کیا بتائے گا؟ وہ یہ بتائے گا کہ حمل کی جو لاسٹ مدت ہے، جی جی، ہاں جی، وہ 6 ہفتے ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی، 6 ہفتے ہیں، کیوں؟ وہ آخری حیض کے پہلے دن سے حمل کی مدت شمار کرتے ہیں، بالکل سائنٹیفکلی، ہم بالکل صحیح۔ تو یہ تو بڑا واضح مسئلہ ہے، اور اس بندے کو سوچنا بھی چاہیے، اور اتنی جلدی وہ یعنی کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حمل بالکل آخری دنوں میں پاسبلٹی ہے، یعنی حمل قرار پا جائے، ٹھیک ہے، تو باہر صورت ان کو اس طرح یعنی اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ معذرت کر کے اپنی بیوی کو لے آئے اور اپنا گھر بسا لے اور زندگی شروع کرے۔ ٹھیک ہے، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں آپ سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ، یعنی آپ سمجھیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں، آپ گویا کہ الزام لگا رہے ہیں، اس کے مائنڈ اس کا کیا ہوگا، آپ گویا کہ اس پاک دامن عورت پہ الزام لگا رہے ہیں، تو کتنا بڑا ایک جرم ہے، یعنی اور الزام لگانے کی یہ کہ اس کو گھر چھوڑیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ عورت کے لیے اس سے بڑا ٹراما کوئی نہیں ہے الزام سے بڑا۔ تو اس وجہ سے یہ تو خود بھی معذرت کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اس سے بھی کریں، اس کے گھر والوں سے بھی کریں، اور اس کو لا کے عزت سے بسائیں، عزت سے بسائیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے۔ سوال ہے، پوچھا گیا ہے شیخ محترم، بلکہ ایک سوال ہے، بڑا خاص سوال ہے، آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ بندے کا مال عمارتوں یا بیماریوں میں ضائع ہو جائے؟ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ جی یہ عوامی سطح پر تو یہ خاصا مشہور قول ہے، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے پھر پیسے ایسے عمارتوں میں لگ جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی، دلیل کوئی قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر ہم عمومی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند نہیں فرمایا کہ تعمیر میں زیادہ صرف ہو، اچھا جی تعمیر میں زیادہ پیسہ لگے، زیادہ آپ چاہتے تھے کہ انسانوں پہ لگے، انسان ایک دوسرے پہ، یعنی اضافی جو تعمیرات ہوتی ہیں یا ایسا کچھ، وہ لیکن اپنا لائف سٹائل تو ہم اچھا کر سکتے ہیں مفتی صاحب۔ ہاں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کئی گھر بھی تھے جو انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے تھے۔ اچھا یہ تھا، جی جی یہ تو تھا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے کئی گھر تھے، یہاں تھے مدینہ میں اور دیگر مقامات پہ، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے جیسے گھر تھے، تو یہ تو سب ٹھیک ہے، یعنی تعمیر بھی ہو سکتے ہیں، یہ کر بھی سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام کی تربیت کے لیے ایسے ارشادات، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، کہ ایک اجنبی کی طرح رہو دنیا میں، عابر السبیل، یا ایسے ہو جیسے رستہ عبور کرنے والا مسافر ہوتا ہے، تو یہ آپ کے زہد کے لیے تھے، لیکن جواز ہے ان چیزوں کا۔ تو اس وجہ سے وہ جو قول مشہور ہے وہ تو اس کا کوئی ثبوت پروف نہیں ہے، تو ویسے ظاہر ہے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے اپنے معاملات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ان کے ساتھ موجود رہے جی۔ فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے چاہیں گے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اللہ نگہبان۔
أهل الذكر إن كنتم